मैं रेडी हूँ लेक्चर के लिए भी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आज के दिन हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर का उन्वान है खुतबह शाबानिया के ज़रिए माह खुदा की आमादगी। कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, बल्कि मैं इसको लेक्चर की बजाय अगर सेटिंग कहूँ तो हमने ये इस इंटरेक्टिव सेशन के अंदर कल हमने ये बात डिस्कस की थी बाहम मिलकर कि माह रमज़ान से पहले हमने दो काम करने थे। एक काम वो होम एक्टिविटी थी जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अबू सल्त हरवी के ज़रिए मुझे और आपको दी, और जिस एक्टिविटी को हम माशाल्लाह आज बहुत हद तक परफॉर्म भी कर चुके होंगे और इंशाल्लाह मज़ीद उस पर अमल भी करेंगे। और दूसरा था वो इसी दिनों में, माह शाबान के आखिरी दिनों में, माह रमज़ान शुरू होने से पहले हमने उस माह खुदा की, माह रमज़ान की अभी से तैयारी शुरू करनी है, अपने आप को आमादा करना है। तो आइए आज के लेक्चर को पढ़ते हैं। मदीना तो रसूल, हम सॉरी, इसका उन्वान है खुतबा शाबानिया के ज़रिए माह खुदा की आमादगी। ये जो हम आमादगी कर रहे हैं, ये इसकी गाइडलाइंस कहाँ से लेंगे हम कि हमने अपने आप को आमादा करने के लिए ये भी करना है वो भी करना है? तो इसकी गाइडलाइंस भी तो कोई दे रहा होगा। ऑफ कोर्स खुतबा शाबानिया। अच्छा, एक और बात इसमें मैं अगर आपके सामने डिस्कस करूं, शाबान के हवाले से तीन बातें हैं, तीन खास तौर पे चीज़ें मशहूर हैं जिनमें शाबानिया आता है। ये आप अपना होमवर्क समझ लें या होम एक्टिविटी समझ लें। और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आप इस दौरान, हम जो मैंने इसलिए इनको लेक्चर्स की बजाय इंटरेक्टिव सेशंस कहा है कि हम चाहते हैं ये बाहम एक दूसरे से फ़ायदा उठाने और इस्तेफादा करने का एक को सिलसिला होना चाहिए। इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो इंतहाई मुअस्सिर अंदाज में आपके मजहबी मामलात को आगे चलाने के लिए इस्तेमाल होता रहे। तो इसमें एक चीज़ जो हमें इंशाअल्लाह ताला करनी होगी वो ये है कि, आई एम सॉरी, उसमें ये करना होगा हमने कि मोबाइल को इस्तेमाल करना है, गूगल को इस्तेमाल करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको काउंटर चेक भी कर लीजिए। अपने पास आलिम दीन है, कोई ऐसे शख्स हैं जो आपकी एक्सेस में है, चाहे आपके मोहल्ले में रहते हैं, चाहे आपके फ़ोन कॉल पे आपको एक्सेस उन तक मिल सकती है, उनसे इन सारी चीज़ों को कंफर्म कर लें। लेकिन सवाल यही शाबानिया के हवाले से मैं कहना लगा, तीन चीज़ें हैं जिनके आखिर में शाबानिया आता है। एक है खुतबह शाबानिया, एक है मुनाजात शाबानिया, और एक है सलावात शाबानिया। ये तीनों चीज़ें क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो इनमें फ़र्क क्या है? और क्या ये तीनों रिकमेंडेड हैं आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से? अगर तीनों आइम्मा से वारिद हुई हैं तो कौन कौन सी किस किस इमाम से वारिद हुई है, और उसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है? इसको ज़रा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस तरह से आप खुद जब चेक करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे, हम कोशिश करते हैं कि इसको एक्टिविटी में भी डाल दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अगले साल के माह शाबान के लिए भी, अभी भी जो दिन हैं इनमें भी इस्तेफादा करेंगे, और इंशाल्लाह अगले माह शाबान के लिए भी तैयार रहेंगे कि तीन चीज़ें खास तौर पे ऐसी हैं जो माह शाबान में आपकी तरफ एड्रेस करती हैं आपको और आपकी तरफ आती हैं, और वो खुतबा शाबानिया है, सलावात शाबानिया है, और मुनाजात शाबानिया है। सो अभी जो हम जिस चीज़ को अभी स्टडी करने जा रहे हैं, ये खुतबा शाबानिया है। सो ये खुतबा शाबानिया क्या है और इसमें कैसे आमादगी पैदा करेंगे, आइए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ माह रमज़ान मुबारक की आमद आमद थी और मदीना की फ़िज़ा मुनव्वर हुए जा रही थी। सहाबा का जोश व खरोश दीदनी था। हर एक चेहरे से माह रमज़ान की आमद की खुशी के आसार नुमाया थे। यूं लगता था जैसे आने वाले अय्याम अहले इस्लाम के लिए कुछ खास पैगाम लेकर आ रहे थे। ये जुमा का दिन था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा किया और एक खुतबा की सूरत में उन तक एक अहम पैगाम पहुंचाया। सो आपने देख लिया, मदीना का शहर है, जुमा का दिन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, और असहाब का मजमा है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा किया हुआ है। और अब उन तक एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाने जा रहे हैं। बस आपने खुतबा शुरू किया और इस खुतबे में आपने इरशाद फरमाया,
اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت لیے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن سب دنوں سے بہتر، اس کی راتیں سب راتوں سے افضل، اور اس کی گھڑیاں اور لمحات تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان بنا کر تمہاری عزت افزائی کی گئی ہے اور تمہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ ایوہ الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ۔ ان لفظوں کے ساتھ اس خطبے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز فرمایا، لوگو جو مہینہ آ رہا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ برکتیں بکھیر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے معافی نامے اناؤنس کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کے زندگی میں رحمتیں نازل ہونے کا ایک بہت بڑا آم، سبب ہے اور وقت ہے، اور یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہم سائنٹیفکلی انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ نارملی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں بھی جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہوتا ہے جو شعبان کے مہینے میں طلوع ہو رہا تھا، گھڑی بھی ٹائم اسی طرح سے دے رہی ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد کی آب و فضا ہوا بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، ہم خود بھی وہی ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں کہیں کوئی تبدیلی اس طرح سے فزیکل ورلڈ میں کہیں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے اندر آنے والا جو لمحہ ہے، جو دن ہے، جو رات ہے، وہ باقیوں سے افضل ہو؟ اس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہوتے ہیں کہ آپ گھروں میں پاکستان کی کمیونٹی سے خاص طور پہ میں بات اگر کروں، یعنی پاکستانی کمیونٹی کی مثال دوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ بجلی استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ صبح استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بجلی وہی فریج چلا رہی ہے، وہ استری چلا رہی ہے، آپ کے گھر کا اے سی چلا رہی ہے، لائٹس پنکھے چلا رہی ہے، وہ رات کو بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن 5 سے 11 بجے تک کا تقریباً جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ پرائم آورز ہوتے ہیں۔ اس دوران وہی فریج اور وہی استری آپ چلاتے ہیں تو اس کا بل کیا سیم آتا ہے؟ یقیناً آپ آگاہ ہوں گے، اس کا بل سیم نہیں آتا، وہ پرائم آورز ہوتے ہیں بجلی کے جو کھپت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کا وہاں اس دوران اس کا پر یونٹ زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان اگر مثال آپ لینا چاہتے ہیں کہ آپ نارملی دیکھتے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹریفک جو ہے وہ کس وقت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں آپ موبائل ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں یا وائی فائی ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، صبح اس کی سپیڈ اور ہوتی ہے، دن کو نارمل ہوتی ہے، اور وہی سپیڈ مغرب کے اوقات میں، خاص طور پہ میں پاکستان کے بیک گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں، اس سپیڈ میں فرق آ جاتا ہے، حالانکہ آپ نے وہی پیکج لگوایا ہوا ہے، وہی موبائل آپ کے پاس ہے، وہی ڈیوائس ہے، آپ یوز بھی خود کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے استعمال میں فرق آ گیا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ وہی چیز ہے، مگر وقت بدلنے سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بدل رہا ہے۔ یہ مثالیں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں روشن مثالی کچھ اتنے زیادہ ریجڈ طریقے سے آ چکی ہوئی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو لائٹ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید جسٹ سننے کی ہیں، اور پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ ان تمام ایگزامپل سے یقینی طور پر آپ کے سامنے یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ نہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت ساتھ بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک نارمل والی روٹین کی چیز جو ہوتی ہے اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ دن بھی ماہ رمضان میں ایسے ہی ہیں، اوقات بھی ایسی ہیں، راتیں بھی ایسی ہیں، جو ہی یہ مہینہ شروع، دن کا، رات کا، اور ہر لمحے کا جو امپیکٹ ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت بھی الگ ہوتی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان بنا کر تمہاری عزت افزائی کی گئی ہے۔ اچھا، اس کو ہم تھوڑا اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے، اور پھر اللہ کا مہمان بنا کر ہماری عزت افزائی کی گئی ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات بھی ڈسکس کرتا جاؤں۔ دیکھیں، اسلام سوال اٹھانے سے منع نہیں کرتا، اور خاص طور پہ میرا اور آپ کا مذہب دو کہتا ہے کہ حتمن سوال اٹھاؤ۔ وہ اور لوگوں کا مذہب ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جن کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ سوال اٹھایا تو دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ میرا اور آپ کا مذہب تو کہتا ہے سب سے پہلے آپ نے لا الہ کہا، دیر از نو گاڈ، کوئی نہیں ہے، جب تک خدا تلاش نہ کر رہو تب تک الا اللہ مت کہنا۔ تو ہمارے ہاں تو خدا کو بھی فرضاً کہنا کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر اس کی ادلہ پیش کرنا، اس سے دائرہ اسلام سے کوئی خارج نہیں آتا۔ لہٰذا اس طرح کے سوال ہم یہاں اٹھائیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، چونکہ میرا اور آپ کا مکتب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ضروری ہے ان باتوں کو اس طرح سے سمجھو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، تو ہم نارملی کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ عام حالات میں ہمارے گھر میں ایک کھانا پکتا ہے تو مہمان آتا ہے تو 2 کھانے پکاتے ہیں،
عام حالات میں ہمارے گھر میں ایک عام سا کھانا پکتا ہے، مہمان آتا ہے تو بہت خاص کھانا پکاتے ہیں. یہ کیسی مہمان نوازی ہے کہ مہمان گھر میں آئے اور آپ اس کے کھانے پینے پہ پابندی لگا دیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں نے تمہیں اس طرح سے مہمان بنا کر تمہاری عزت افزائی کی ہے. اور اس کا آخری جملہ اگر آپ خطبے کا پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تمہیں کرامت الہی کا اہل قرار دیا گیا ہے، یعنی تم بڑے کریم کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہو. یہ کریم کا دسترخوان ہے، یہ عزت افزائی ہے، مگر کھانے پینے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے. فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، اور میں ہی مہمان ہوں فرض کریں، اور آپ مجھے کہتے ہیں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور میں اگر آپ سے کہوں اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے پاس جو میرا بیگ ہے اس میں ایک پانی کا بوتل ہے، میں اس میں سے پانی پی لوں، تو آپ کہیں گے نہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی نہیں کھانا اور پینا. تو کیا اس میں کہوں گا میں ایک کریم کے گھر آیا ہوا ہوں، اس کے دسترخوان پہ ہوں اور میری عزت افزائی کر رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم مہمان ہیں، اور وہ مہمان جب آتا ہے تو سب سے پہلے سوال گھروں میں یہی ہوتا ہے پکائیں گے کیا، خدمت کیا کریں گے؟ یہ مہمان سے اگر ہم فرینک ہوں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا بنایا جائے. اور فرینک نہ ہو تو اپنی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے ٹیسٹ کے موافق چیزیں تیار کی جائیں. مگر ادھر مہمان نوازی کے بالکل الٹا ایسا ہو رہا ہے. اس کو ذرا خود سوچئے اور اپنے آپ کو جواب دینے کی کوشش کیجئے کہ اس مہمان نوازی کو ہم کیا کہیں گے. چلیں، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے، ساتھ میں آپ دوسری طرف جاتے ہیں. اب میں اپنے استاد محترم کی ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، اس مثال کے بعد اس بات کو صحیح بہتر انداز میں ہم سمجھ سکیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ چھوٹے تھے، مطلب یہ 12-14 سال ان کی عمر تھی. تو نادرن ایریاز سے ان کا تعلق ہے، اور وہ وہاں اس علاقے میں گئے ہوئے تھے، بیسیکلی اسلام آباد رہتے تھے. تو وہاں چونکہ سیاح جاتے رہتے ہیں، وزٹرز جاتے ہیں، تو کوئی وزٹرز وہاں پہ تھے. ان کے کسی ریلیٹو کا ایک باغ تھا، اس کے پاس سے گزر رہے تھے، اس پہ سیب لگے ہوئے تھے. تو وزٹرز نے چونکہ ان کو سامنے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا میں یہ سیب توڑ سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، آپ جس علاقے میں موجود ہیں یہ بڑا مہمان نواز علاقہ ہے، لوگوں کی عزت و قدر کرنے والا ہے، آپ اپنا باغ سمجھیے اور سیب توڑیے اور کھائیے. اب وہ صاحب اپنی گاڑی سے اترے، اور جو ہی انہوں نے سیب توڑا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی وہ انسلٹ فیل ہوا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں، اور میں نے بڑے کھلے دل سے ابھی ان جو وزٹرز تھے ان کو کہا کہ آپ استعمال کیجئے، یہ بڑے مہمان نواز علاقوں کا مہمان نواز لوگوں کا علاقہ ہے، اور یہ آپ سیب توڑ کے کھا سکتے ہیں. اور ابھی جو ہی مالک آئے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار یہ سیب مت کھانا جو تم نے میرے باغ سے توڑا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس دوران وہ اندر گئے اور اندر سے ایک باسکٹ اٹھا کے لائے جس میں تھوڑے ڈفرنٹ ٹائپ کے سیب تھے. اور پھر ان وزٹرز کے پاس پہنچ کر کہا کہ یہ جو آپ کے پاس سیب تھے، یہ سیب زیادہ مناسب نہیں ہے، زیادہ اچھے نہیں ہیں، یہ اپنے مال مویشی اور جو ہے وہ گدھوں کو کھلاتے ہوتے ہیں. وہ جو سیب بہت اچھا ہے اور جس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور جو ہمارے علاقے میں خاص طور پہ مشہور ہے، وہ یہ اس باسکٹ میں ہے، آپ یہ باسکٹ میں سے سیب لیجئے اور یہ کھائیے. اس مثال میں ہم نے کیا دیکھا؟ اور یہ ریئل مثال ہے، میں اس طرح کی ریئل مثالیں اور بھی اپنی زندگی سے یاد کر سکتا ہوں کہ آپ کے کھیت میں خربوزے لگے ہوئی ہیں، اور آپ کے خربوزہ کوئی توڑتا ہے، اور وہ خربوزہ ایسا ہے جو پانی والے علاقے میں ہے، تو آپ اس کو وہ کھانے سے منع کرتے ہیں اور ساتھ ریزن بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کو ہیضہ ہو جائے گا، آپ دوسری سائڈ کا خربوزہ لیجیے. ہم نے اللہ کی نعمت صرف کھانے اور پینے کو سمجھ لیا ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کیسا مہمان ہے جو نعمتیں استعمال کرنے سے کیسا میزبان ہے جو نعمتیں استعمال کرنے سے منع کر رہا ہے. خالق کائنات نے در حقیقت ہمیں ان چیزوں سے منع کر کے اس سے بڑی نعمت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو تم پورے 11 مہینے استعمال کرتے ہو. دیر از اندر سین، ایک اور نعمت بھی ہے، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرو، اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرو. اس کا اگر ٹیسٹ تم نے ایک دفعہ کر لیا تو تمہیں زندگی میں لطف دوبالا ہو جائے گا تمہارا. اور وہ کون سا ٹیسٹ ہے جس کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ اصل مہمان نوازی یہ ہے، یہ کھانے پینا نہیں ہے. تو اس لیے اپنے دسترخوان پہ جب ہمیں بلاتا ہے، تمہارے اس دسترخوان پہ کیا کیا سرو کرتا ہوتا ہے، ذرا اس دسترخوان کی لسٹ بنانی ہے ابھی ہم نے اگلے پیراگراف سے کہ اس دسترخوان میں کیا کیا موجود ہے. کسی کے در خانہ پر مہمان بننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایک کریم میزبان اپنے مہمانوں کو اپنے مقام، حیثیت اور مرتبے کے مطابق
بہترین انداز میں میزبانی کرتا ہے، ان کو تحائف دیتا ہے، اور ممکن ہو تو ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بندہ جب اس ماہ میں خدا کا مہمان بنتا ہے تو خدا کیسے میزبانی فرماتا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اللہ کی مہمان نوازی کے بعض انہی جلووں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح الہی کا درجہ رکھتا ہے، تمہاری نیند اور تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے، تمہارا ہر عمل قبول ہے، اور تمہاری سب دعائیں مستجاب ہیں۔ یعنی تمہارا میزبان تمہاری ہر حاجت قبول کرے گا، تم بس اس سے اپنی حاجات کو دعا اور سوال کے انداز میں بیان کرو۔ یہ ہے وہ میزبانی جو خالق کائنات نے ہمیں دی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اس کھانے اور پینے کو، اچھا یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک چیز اپنے پاس ایک ریمائنڈر رکھ لیتے ہوتے ہیں، کھانا پینے سے روک کے در حقیقت جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کی توجہ ایک خاص چیز کی طرف رہتی ہے کہ میں ایک خاص مشن پہ ہوں۔ جب تک وہ بھوک اور پیاس محسوس کرتا رہے گا تو وہ خاص مشن کو یاد رکھے گا کہ وہ خاص مشن اس وقت یہ ہے کہ میں گویا کہ اس دھرتی سے بلند ہو کے میں تو دسترخوان الہی پر پہنچا ہوا ہوں، اور اس دسترخوان الہی پر بیٹھ کر میرا سانس لینا ایک تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ اچھا اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے چونکہ بہت ساری چیزیں اور ہیں۔ اچھا جب انسان سانس لیتا ہے، انہیل کرتا ہے، اور پھر وہی سانس جسم سے باہر خارج کرتا ہے تو وہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر انسان اپنے جسم کے اندر زبردستی رکھنے کی کوشش کرے، پہلی بات تو یہ اس کا دم گھٹ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ دوسری یہ ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ انسان کے اندرونی جتنے آرگنز ہیں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اگر وہ زیادہ دیر وہاں رہ جائے تو وہ اگین ایک ڈیمیج ہے۔ یعنی گویا کہ ایک ضروری پروسیس کرتے ہوئے بھی اللہ نے اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے مہمان الہی کو یہ نعمت دے دی ہے، تم بیٹھے رہو گے تمہارا ایک ایک سانس تسبیح ہوگا، اور تم سو گئے تمہارا یہ سو جانا بھی عبادت ہے۔ اور پھر جو باقی مہینوں میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ جو کام کریں گے وہ آیا قبول ہے یا قبول نہیں، جو دعا مانگیں گے آیا وہ قبول ہے یا نہیں۔ خدا فرماتا ہے اس مہینے میں عمل کرو، قبول کرنا میری طرف سے گارنٹیڈ ہے، دعا مانگو، دعاؤں کی قبولیت کی میری طرف سے ضمانت ہے، بس سوال اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور اپنے سوال، اپنی حاجتیں، اپنی آرزویں میرے سامنے آ کر بیان کر دو۔ اس مہینے میں چونکہ میرے دسترخوان پر بیٹھے ہو، میرے مہمان بنے ہوئی اور مہمان خدا کے درجے پر فائز ہو، اس لیے تمہارا ہر عمل قبول ہے، تمہاری ہر دعا مستجاب ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، چند دنوں بعد آنے والا ہے وہ مہینہ، اب جس کے بارے میں یہ گارنٹیڈ ہوں، اس کے بارے میں خدا نخواستہ میرا اور آپ کا یہ رویہ ہوگا کہ بس 2 دن رہ گئے ہیں، روزے آئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، خدا نخواستہ ایک عمومی رویہ جو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہوتا ہے، یا خاص طور پہ ماہ رمضان جانے والا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ عمومی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی شکر الحمدللہ چند ہی دن رہ گئے ہیں۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام اس کے برعکس کرتے تھے، ماہ رمضان آنے والا ہوتا تھا تو ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے کہ آنے والا ہے اب روزہ رکھ کے کام کرنا پڑے گا، نہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے تھے۔ آپ یہ خود خطبہ دیکھیں نا، کس قدر ایکسائٹنس پیدا کر رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی ایکسائٹیڈ ہونا ہے انشاءاللہ، اور منتظر ہونا ہے، اور جوش و خروش سے منتظر ہونا ہے۔ ماہ رمضان جانے والا ہوتا تھا تو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی حالت یہ ہوتی تھی جیسے کوئی زندگی کی عزیز ترین اور قیمتی ترین نعمت چھننے والی ہو اور انسان پریشان ہو جائے۔ کسی سے اولاد چھننے والی ہو تو وہ پریشان ہو جائے، کسی سے مال تباہ و برباد ہونے والا ہو تو وہ پریشان ہو جائے۔ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روش یہ تھی، ماہ رمضان جانے والا ہوتا تھا اور جو جو آخری ایام آتے تھے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی حالت متغیر ہو جاتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے کہ اس حالت میں کہ مہمان خدا کے سٹیٹس کو چند دنوں بعد واپس کر لیا جائے گا، اور پھر یہ ساعتیں، یہ برکتیں ہمارے پاس اس طرح سے موجود نہیں رہیں گی۔ سو یہ ایکسائٹنس پیدا کرنے کا ایک خطبہ، فضائل کا یہ سمندر اصحاب کے لذت انتظار کو مزید بھڑکانے لگا تھا، جو میری اور آپ کی جو بھی کیفیت ہے، اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت تھی۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تھیں تو ان کی جو انتظار کی تڑپ تھی وہ اور بڑھ گئی تھی، وہ اپنی سانسیں روک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک جملے کو نہایت ہی غور سے سن رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ابھی جاری تھا، آپ مزید چند اعمال کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے،
اپنے رب سے خالص نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ سوال کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے کے روزوں اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ بدبخت اور روح سیاہ ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اچھا، اس مہینے میں ہم، یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے ہمیں خاص طور پہ 5 دعائیں ریکمینڈڈ طور پہ ملتی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تاکید کی ہے، باقی دعائیں تو اپنی مرضی سے مانگنا، مگر 5 یہ دعائیں کبھی نہ چھوڑنا ماہ رمضان المبارک میں، جس میں سے 2 دعائیں ابھی یہاں ذکر ہو گئی ہیں، باقی آنے والی انشاءاللہ ہوگی۔ اور انشاءاللہ آپ ہوم ورک کے طور پہ اس کو بھی کوشش کیجئے، ان 5 دعاؤں کی لسٹ بنائیے کہ مجھے ہر روز ماہ رمضان میں ان 5 چیزوں کی دعا ضرور کرنی ہے۔ پہلی دعا تو یہ کرنی ہے کہ پروردگارہ مجھے اس مہینے کے روزوں کی ہمت اور توفیق عطا فرما، میں اس مہینے کے سارے روزے رکھنا چاہتا ہوں، میں ہر روز دسترخوانے میزبانی پروردگار اور ضیافت الہی پر بیٹھنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسرا، تو نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، میں چاہتا ہوں تو مجھے ایڈریس کرے، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہو جائے، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا رہے، بس قرآن کھول کے میں پڑھتا رہوں اور تیری باتیں مجھ تک آتی رہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جب قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے 8ویں امام کی روش یہی تھی، 7ویں امام کی روش یہی تھی، دیگر ائمہ کے بارے میں کہ وہ قرآن کو ایسے پڑھتے تھے جیسے ابھی ابھی جبرائیل امین نازل ہوئی ہوں اور ابھی ابھی یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہو۔ سو دوسری دعا یہ مانگنی ہے، پروردگارہ ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید کی توفیق عطا فرما، ان 2 توفیقات کے ذریعے انشاءاللہ ہم اپنے گناہ معاف کروائیں گے، اور وہ تو بھی ہم نے ماہ شعبان میں ہی معاف کروا لینے ہیں ویسے، چونکہ ہم نے 8ویں امام سے یہ سیکھا ہے کہ ان دنوں میں خلق کثیر کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ ان دنوں میں متوجہ ہو جائیں اور خالق کائنات کے سامنے وہ دعا پڑھتے رہیں جو امام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی تھی، اور جو یقیناً کل آپ پڑھتے رہیں گے اور آنے والے 1-2 دن بھی پڑھتے رہیں گے کہ پروردگارہ ابھی تک اگر میں بخشا نہیں گیا ماہ شعبان کے دنوں میں نا، تو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تجھے امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ، مجھے اس وقت کے صدقے میں مجھے بخش دے، تاکہ پاک و صاف ہو کر میں تیرے مقدس مہینوں میں جاؤں، تیرے مقدس مہینے میں جاؤں اور تیرے مہمان بننے کے قابل بن سکوں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 دعاؤں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے، اے لوگو، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو کہ اب یہ دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہ ہو۔ لیکن آپ کو جب کبھی کوئی ایک اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ اپرچونٹی اب ختم نہ ہو۔ بازاروں میں سیل لگتی ہے تو کوشش ہوتی ہے یہ سیل لمبا ٹائم لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہ سکتے ہیں، اور اس میں تمہاری ایفرٹ کا بڑا عمل دخل ہوگا۔ تیسری دعا تم نے یہ مانگنی ہے پروردگار سے، پروردگارہ جو جنت کا دروازہ میرے لیے کھل گیا ہے، بلکہ جنت کے 7 دروازے میرے لیے کھل گئے ہیں، اب مجھے توفیق دے میں کبھی کچھ ایسا نہ کروں کہ جنت کا کوئی دروازہ میرے اوپر بند کر کے کہہ دیا جائے تیرے سب اعمال تو اکارت ہو گئے، تیری آگ نے آ کر تیرے محل کو، تیرے درختوں کو خاکستر کر دیا اور جلا ڈالا ہے، اب یہاں نہ تیرا کوئی پلاٹ ہے، نہ محل ہے، نہ کوئی درخت ہے۔ سو پروردگارہ میرے اس جنت کے کھلے ہوئے دروازوں والے مہینے میں مجھے یہ توفیق دے کہ میں کبھی کچھ ایسا نہ کروں کہ یہ جنت کے دروازے مجھ پر کبھی بند بھی ہو جائیں۔ اور پھر آگے چوتھی دعا کی طرف متوجہ فرمایا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تم اپنے رب سے سچے دل اور اچھی نیتوں کے ساتھ سوال کرو کہ اب یہ دروازے تمہارے لیے کبھی نہ کھولے جائیں۔ لیکن جب آپ ایک مشکل سے باہر نکلتے ہیں آپ خود بھی دعا کرتے ہوتے ہیں، خدا کرے اب یہ مشکل دوبارہ مجھ پہ کبھی نہ آئے، اس مہینے میں جہنم سے آزادی مل جائے، تو یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے، پروردگارہ یہ جہنم کے دروازے ہمارے لیے اوپر بند ہو گئے تھے، اب پروردگارہ یہ دروازے کبھی نہ کھولیں، میں اس طرف کبھی نہ پلٹوں کہ یہ جنت کا دروازہ بند ہو اور جہنم کا دروازہ کھل جائے۔ اس مہینے میں شیطانوں کو طوق و زنجیر پہنا دیے جاتے ہیں۔ اگلے جملے کے ہم طرف بعد میں جاتے ہیں چونکہ یہ 5ویں دعا ہے۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ اگر شیطان کو طوق و زنجیر پہنا دیے گئے ہیں، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، تو پھر عمل گناہ ماہ رمضان میں کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یعنی بہت متوجہ کرنے والا سوال ہے۔ یعنی اس کا سادہ جواب یہ ہے، پہلے شیطان آتا تھا ہمارے پاس اور ہمیں ورغلاتا تھا اور ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر ہمیں بہلا پھسلا کر گناہ کرواتا تھا ہم سے۔
اب بھی اگر ماہ رمضان میں اس بندے ہوئے شیطان کے ہوتے ہوئے بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ابلیس کے ساتھ اس قدر دوستانہ تعلق ہو چکا ہے کہ بندے ہوئے ابلیس کے پاس وہ خود پہنچ رہا ہے اور اس کے مشن کو خود مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیطان تمہاری پہنچ سے دور ہو گیا ہے، تم بھی تو شیطان سے دوری اختیار کرو۔ شیطان کی رسائی تم تک بند ہو چکی ہے، مگر اس دوران تم بھی تو شیطان سے اپنی رسائی کو روکو اور دور کرو اور ختم کرو۔ پانچواں سوال یہ ہے، سوری، پانچواں سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں شیطانوں کو توق و زنجیر پہنا دیے جاتے ہیں۔ تم اپنے رب سے سوال کرو اب شیطان تم پر دوبارہ کبھی مسلط نہ ہونے پائے۔ یہ پانچویں دعا ہے، یہ ریکمینڈڈ پانچ دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ دعائیں کروائی ہیں، دعائیں تعلیم دی ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے یہ پانچ دعائیں مانگنی ہیں کہ شیطان بند ہو چکا اور مسلط تم پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کو زنجیر میں چلا گیا ہے۔ اب خدا سے دعا کرو کہ یہ شیطان دوبارہ تم پہ کبھی مسلط نہ ہو۔ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں شاید اتنی اچھی ایکسپلینیشن آج نہیں کر پا رہا، لیکن آج جس قدر ممکن ہو سکتا تھا اور جو اس دوران میرے لیے ممکن تھا میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ یہ پانچ دعائیں جو اس ماہ میں مانگنی ہوں گی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھا چکے تھے، مگر آپ جانتے تھے کہ صرف یہی کافی نہیں، کیونکہ مخلوق خدا سے بے پرواہی اور بے توجہی عام حالات میں بھی قابل قبول نہیں۔ چے جائے کہ دسترخوانے میزبانی پروردگار پر بیٹھ کر ان کو بھلا دیا جائے۔ کیا کمال کا سین ہے! ایک شخص دسترخوانے میزبانی پروردگار پہ بیٹھا ہے، ضیافت الہی کے منصب پر فائز ہے، عالم ملکوت میں گویا کہ ایک طرف سے جا چکا ہے، خدا کے محضر میں ہے، خدا کا وی آئی پی مہمان ہے۔ خدا کہتا ہے نہیں، اب بھی تمہارے ذہن میں ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک شخص تمہیں یاد رہنا چاہیے، تمہاری توجہ جیسے میری طرف ہے ویسے ہی ایک اور شخص پہ بھی ہونی چاہیے، اور وہ کون ہے؟ وہ میری مخلوق ہے۔ عجیب سین ہے نا، آپ خود اندازہ کیجئے، وہ وہاں بیٹھ کر، آپ یہ سمجھیے ہم سارے دسترخوانے پروردگار پر بیٹھے ہیں، مہمان خدا کا سین چل رہا ہے، اور خالق کائنات ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یہاں بیٹھے ہو کر بھی میں چاہتا ہوں تمہارے دل سے مخلوق خدا کا درد نہ نکلے، ان سے بے توجہ نہ رہنا، بے پرواہ نہ رہنا، ان کے بارے میں متوجہ ہوتے رہنا۔ سو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ صرف یہی ابھی جو کچھ بتایا گیا یہ کافی نہیں ہے، چونکہ مخلوق خدا سے تو عام حالات میں بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دسترخوان میزبانی پروردگار پر بیٹھ کر بھلا دیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اے لوگو، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا تو وہ اس وقت پل صراط پر ثابت قدم رہے گا جبکہ باقی تمام لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اور لغزش کھا رہے ہوں گے۔ ہم اکثر دعا مانگتے ہیں نا کہ پروردگارہ ہمیں پل صراط پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ وضو کرتے ہوئے بھی جب آپ پاؤں کا مسح کرتے ہیں نا تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جس کے تقریباً الفاظ اس طرح بن رہے ہوتے ہیں کہ اللہم ثبت اقدامی علی الصراط یوم تزل فی الاقدام۔ پروردگارہ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، پھسل کے گر رہے ہوں گے پل صراط کے اوپر، اس دن جن قدموں پہ میں مسح کر رہا ہوں ان قدموں کو سلامت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اگر تم چاہتے ہو کہ وہاں سے پھسل کر گرو نہیں، پل صراط پر ثابت قدم رہو، سادہ سا فارمولہ ہے، عام سا فارمولہ ہے، اپنا اخلاق اچھا بنا لو۔ اور ظاہر اخلاق کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جو جن کا میرا اپنے آپ سے تعلق ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں میرا اور ایک میرے خدا کا تعلق ہوتا ہے۔ اخلاق میں میرا اور مخلوق خدا کا تعلق ہوتا ہے۔ مخلوق خدا کے چیپٹر میں اعلیٰ اخلاق کے مالک بن جاؤ، اس کا فائدہ دنیا میں شاید ملے یا نہ ملے، اور یقیناً ملے گا، لوگ عزت کرتے ہیں ایسے شخص کی، اس کا مقام لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، لیکن اس کا الٹیمیٹلی جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ پل صراط بآسانی عبور ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو اس ماہ مقدس میں اپنے ماتحتوں پر نرمی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے حساب کتاب میں اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اگر اس مہینے میں آپ نے، آپ کے جو بھی انڈر لوگ آتے ہیں، آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ باس ہیں، تو آپ کے سب آرڈینیٹس جتنے بھی ہیں
آپ کسی اور ادارے میں ہیں، آپ پرنسپل ہیں، آپ کے انڈر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ میرے پاس تو یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کے، فرض کریں گھر میں موجود ماں ہے تو اس کے ان کے بچے ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ان کے ماتحت ہیں۔ موجود مرد ہے تو پورا کنبہ کا سرپرست ہوتا ہے، وہ اس کے ماتحت ہیں۔ گھر میں موجود بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی چونکہ اس کے جو ہے انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں تو وہ اس کے ماتحت ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے ماتحت ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر خاص طور پہ نرمی کرو۔ اچھا، عمومی طور پہ ایک روش پائی جاتی ہے، ماہ رمضان میں انسان کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، خاص طور پہ شام کے اوقات اور افطاری کے قریب کے اوقات میں وہ زیادہ ریجڈ ہو چکا ہوتا ہے، سخت گیر ہو چکا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو نہیں کرنا انشاءاللہ ہم نے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق تو اس مہینے میں باقی مہینوں سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس میں تو آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، عام دنوں سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی چیز فرمائی، جو کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت اور شر سے بچائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرے لوگوں کو آپ نے اپنے شر سے، اب کتنا خوبصورت کانسیپٹ اور کتنا اچھا خیال ہے، اس کو ذرا تخیل میں اتاریے۔ کبھی میں یہ سوچوں کہ میرے جو نیگیٹو پہلو لوگوں تک چلے جاتے ہیں اور جو میرا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے میرے معاشرے پر، میرے گھر پر، میرے ماتحتوں پر، میرے ساتھ والے لوگوں پر، میں نے اس نیگیٹو امپیکٹ کو نہیں پڑنے دینا۔ یعنی میرا جو لوگوں تک میرا شر پہنچنے کا پہلو ہے، اس شر کو میں نے خود بچانا ہے۔ ایک ہے کوئی متوجہ کرے، ایک ہے میں اور آپ خود متوجہ رہیں کہ میری طرف سے کبھی کسی کو کوئی شر اور اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر آپ یہ کام کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب سے محفوظ رہو گے۔ اس مہینے میں یتیم کی عزت کرنے والے کی عزت و توقیر خدا قیامت کے دن بلند کرے گا۔ ہر جملہ بہت بڑی توضیح و تشریح مانگتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب آپ جائیں اور میزان لگا ہوا ہو اور اس دوران خالق کائنات پورے اہل معاشر کے سامنے آپ کی عزت و توقیر بلند کرے اور آپ کے ساتھ عزت اور توقیر والا معاملہ کرے، تو اس کا آسان سہل ہے کہ اس مہینے میں آپ نے یتیموں کی عزت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ کی گئی نیکی اور صلہ رحمی قیامت کے دن رحمت پروردگار کی پناہ ملنے کا سبب ہوگی۔ اگین بہت بڑی ایکسپلینیشن اس کے لیے ہو سکتی ہے، اور سمپلی یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ نہیں، ہم سب یہ چاہتے ہیں اگر کہ قیامت کے دن ہم اللہ کی رحمت کی پناہ میں ہوں، تو اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہوگا ماہ رمضان۔ اب دیکھیے کتنی تیاریاں ہیں جو ہمیں ماہ رمضان کے لیے ابھی سے کرنی ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرے گا، قیامت کے روز اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہوگی۔ بظاہر کتنی آسانی سے قطع تعلق ہو جاتا ہے انسان کسی سے، مگر وہ نہیں جانتا کہ اگر یہ قطع تعلق ہی رشتہ داروں سے ہے، رحمت پروردگار کو کاٹ دیا اس نے اپنی زندگی سے۔ اپنی زندگی سے رحمت پروردگار کو مت کاٹیے، رحمت پروردگار کا سلسلہ آنے دیجئے، رشتہ داروں سے نیکی کیجئے۔ خالق کو راضی کرنے کا رستہ مخلوق سے ہو کر جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا خالق کو راضی کرے، پروردگار کو راضی کرے، تو اس کا رستہ کہاں ہے؟ مخلوق کو راضی کرو، وہ راضی ہو جائے گا۔ انسان جوں جوں خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی مخلوق پر اتنا ہی مہربان ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو سمجھا رہے تھے، دسترخوان میزبانی پروردگار پر بیٹھ کر اپنے معاشرے پر نظر کرو اور اپنے ارد گرد موجود غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں سے نیکی کرو۔ اس مہینے کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اس مقدس ماہ میں اپنی زبان کو گناہ کرنے سے روک دو۔ جو سننا جائز نہیں اس سے کانوں کو بچا لو، اور جو دیکھنا جائز نہیں اس سے آنکھوں کو روک لو۔ اپنے آس پاس موجود یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کرو، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ یتیم ہونے کے بعد تمہارے بچوں سے بھی یہی سلوک کیا جائے۔ اس کو بس اب آگے پڑھ لیتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے اور شاید ہم اس کو زیادہ ایکسپلین بھی نہ کر سکیں۔ غالباً یہ آخری پیراگراف ہوگا، بلکہ اس پیراگراف کو انشاءاللہ ہم اگر اگلے چیپٹر میں شامل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اس آخری جو پیراگراف ابھی آپ کی سکرین پہ، اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیجیے، ہم اس کو اگلے چیپٹر میں دوبارہ سے تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور سرگرمی کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
दूसरी सरगर्मी हमारे पास पहले आ रही है, इसके बाद हम पहली सरगर्मी देख लेते हैं। माह रमज़ान रात का मुसाफिर बनने का नमाज तहज्जुद अदा करने का बेहतरीन और अफजल वक्त होता है। हर रात कम अज़ कम 10 मिनट के लिए अल्लाह ताला के सामने अपनी गहरी परेशानी का इजहार करें। इन दिनों से हमने ये रूटीन बनाना है। हम खुदा के सामने जाएं, बैठ जाएं। देखिए, हमने खुदा से बात भी तो करनी है ना। खुदा से ज़्यादा बढ़ के हमारा अपना कौन है? उसके हुजूर बैठ जाएं, बावुजू हों, जाए नमाज पे बैठे हों, अपने बिस्तर पे बैठे हों, घर की छत पे बैठे हों, बस मैं और मेरा खुदा और हमारी बातें हो रही हों। और 10 मिनट तक मैंने खुदा के साथ गपशप करनी है, बातचीत करनी है। अपनी नॉर्मल रूटीन के छोटे से छोटे बड़ा, छोटे से छोटा मसला, बड़ा मसला, हर तरह की उलझनें खुदा से बयान करनी है। सो इन 10 मिनट में खुदा के सामने क्या करना है? मैंने अपनी गहरी परेशानी का इजहार करना है और उससे कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं मांगनी। अच्छा, एक अलग चैप्टर है। हम खुदा के सामने जाते हैं, एक तो ये कि दुनिया की एक लंबी लिस्ट खुदा न खास्ता हमारे हाथों में होती है। ये होता है कि खुदा को इंस्ट्रक्शंस कोई ना दे रहा हो, क्योंकि दुआ मांगने में और खुदा को इंस्ट्रक्शन देने में बहुत बड़ा फर्क है। सो आयमा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगने का तरीका बताया, इंस्ट्रक्शन देने का एक अलग माहौल है। बार सूरत हमें खुदा के सामने 10 मिनट जाके बैठना है, बातें करनी है, अपनी ज़िंदगी की परेशानियां, कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस तक जाने से रोकती हैं, मैं क्या क्या अच्छे काम करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरे सामने अच्छी चीज़ पहले पूरा करना है। ये एक हिजरत है और मानवी हिजरत है। आप इस हिजरत के लिए खुद को कितने अरसे में मुकम्मल आमादा कर सकते हैं? डोंट्स से डूज की तरफ हिजरत, और जो करने चाहिए थे और मैं नहीं कर रहा था, उनको करने की तरफ हिजरत। माह रमज़ान हिजरत का महीना है। अब इस हिजरत के लिए कैसे हमने खुद को तैयार करना है, इंशाअल्लाह ताला इस चैप्टर में आप ज़रूर देखेंगे। और हम मशक की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात का एतराफ़ है, आज का सेशन शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर अभी साथ नहीं दिया जा रहा था, इसलिए चीज़ें बहुत सारी थी जो की जा सकती थी, लेकिन बसूरत इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप जो यहाँ कमी बेशी है उसको माफ़ फरमाएंगे। हमारा पहला सवाल है, माह रमज़ान कौन सी 3 चीज़ों का तोहफा लेकर खल्क़े खुदा के पास आता है?